नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम के रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक साहब। आइए मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दूम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाज़रीन, हम सब की जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबका भी वालेहाना खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है आपके अपने प्रोग्राम में। और इससे पहले कि हम सवालात व जवाबात का सिलसिला शुरू करें, जैसा कि आप जानते हैं इब्तिदा का कुछ वक्त हमारा किसी खास मौजू के ताल्लुक से मुंतखब होता है, तो आज का जो मौजू है वो कल के मौजू से पेवस्ता है। हमने कल अल्लाह की रहमत पर बात की थी, आज हम ये जानेंगे मजाज साहब से कि अल्लाह ताला की रहमत कैसे हासिल हो। नाज़रीन, अल्लाह ताला की रहमत बेपाया है, वसी है, उसका ना कोई उसकी इब्तदा है, ना उसकी कोई इंतहा है। बहुत से लोग ये ख्याल करते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत अल्लाह के नेक बंदों के साथ वाबस्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह की रहमत को अपने गुनहगार बंदों की तौबा का, नदामत का, शर्मसारी का ज्यादा इंतजार होता है। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपना एक वाक़या बयान करते हैं कि एक मरतबा वो नहर के किनारे जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू बड़ी तेजी से नहर की जानिब जा रहा है। उनके दिल में ख्याल आया कि बिच्छू तो तैरना नहीं जानता, फिर क्या मामला है, ये क्यों पानी की जानिब बढ़ रहा है। उन्होंने देखा कि वहां पर उस नहर के किनारे साहिल पर जो है एक कछुआ था। वो बिच्छू गया और जाकर उस कछुए की पीठ पर बैठ गया। कछुए ने पानी में तैरना शुरू कर दिया। हजरत जुन्नून मिस्री के दिल में ख्याल आया कि जानते हैं ये मामला क्या है। वो साथ साथ खुश्की पर चलते गए और वो कछुआ जब दूसरे किनारे पर पहुंचा तो वो बिच्छू उसकी पीठ से उतर गया और उसने बड़ी तेजी से एक जानिब लपक कर दौड़ना शुरू कर दिया। हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं कि मैं भी साथ साथ चला। मैंने देखा कि सामने जंगल में दरख्त के नीचे एक शख्स सो रहा था। ये बिच्छू उसी की जानिब दौड़ रहा था। उनके दिल में ख्याल आया कि ऐसा ना हो कि कहीं ये उस शख्स को काट ले। उन्होंने एक लकड़ी उठा ली, इस इरादे से, इस ख्याल से कि अगर ये बिच्छू उसे काटेगा तो मैं बिच्छू पर वार करूंगा। अभी इन्होंने ये ख्याल करते हुए उस लकड़ी को उठाया ही था कि देखा कि उस दूसरी साइड से, दूसरी समत से एक सांप आ रहा है, बहुत बड़ा सांप। और जब वो सांप इस बिच्छू की तरफ बढ़ा तो बिच्छू जो है वो उससे लिपट गया। इतना जहरीला, इतना खतरनाक था कि वो सांप उसी वक्त बिच्छू के काटने से तड़प तड़प कर मर गया। अब हजरत जुन्नून मिस्री के दिल में ख्याल आया कि यह सांप उस शख्स को काटने जा रहा था और इस बिच्छू ने उसको मार डाला। वाक़या क्या है? अभी वो इसी शशोपंज में मुब्तला थे कि उन्होंने देखा कि वो बिच्छू वापस नहर की जानिब बढ़ रहा है। वो फिर साथ साथ हो लिए। उन्होंने देखा कि वो वापस उसी कछुए की पीठ पर बैठा। कछुआ फिर पानी में उतरा और उसको नहर की दूसरी जानिब पहुंचा दिया। अब इनके दिल में ख्याल आया कि वो शख्स जो सो रहा था जरूर अल्लाह का कोई नेक बंदा होगा जिसकी अल्लाह ताला ने हिफाजत का इंतजाम कुछ इस तरीके से किया। वो वापस उस शख्स के पास गए, उसे पूरा वाकया बयान किया और कहा कि क्या तुम अल्लाह के बहुत नेक बंदे हो। इसी दौरान उसकी गुफ्तगू से उसके मुंह से शराब के भपके निकले। तो हजरत जुन्नून मिस्री ने फरमाया कि ए शख्स, तू शराब पीकर गफलत की नींद सो रहा था और देख के तेरा रब किस तरह तेरी हिफाजत और निगहबानी कर रहा था कि उसने दूर से तेरी हिफाजत के लिए, इस सांप से बचाने के लिए एक बिच्छू भेजा और किस तरह तेरी निगहदाश्त की। वो शख्स जब उस सांप को देखता है मरे हुए तो उसके दिल में बहुत नदामत होती है, शर्मसारी होती है और वो अल्लाह से कहता है कि अल्लाह ताला, मैं शराब पीकर उम्मुल खबाइस का इस्तेमाल करके तेरे गुनाह का मुर्तकिब हो रहा था और इस ख्वाब गफलत में भी तू जाग जाग कर मेरी हिफाजत कर रहा था। उसके बाद उसने गुनाहों से तौबा कर ली। तो हम देखते हैं कि इस वाक़े में एक बहुत बड़ी नसीहत यह है कि शान बेनियाजी का ताल्लुक तो ये था कि अल्लाह ताला उस गुनहगार बंदे को उसके हाल पर छोड़ देता, लेकिन ऐसा नहीं है। मामला इसके बरक्स है। अल्लाह ताला हर हाल में अपने तमाम बंदों की फिक्र करता है, खाह वो उसके आसी बंदे हों, गुनहगार बंदे हों या उसके नेक बंदे हों। तो बुनियादी बात यही है कि जो अल्लाह ताला के गुनहगार बंदे हैं मजाज साहब, उनकी तौबा का, उनकी नदामत का, उनकी मग़फ़िरत का अल्लाह ताला को कितना ख्याल है और कितनी उसकी रहमत शिद्दत से मुंतज़िर रहती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असल में इस्लाम का उसूल ये है कि जो चीज़ आप अल्लाह की राह में बांटेंगे वो आपको बढ़ा कर मिलेगी। जैसे गेंद का मामला, आप दीवार में मारें तो पलट के आपकी तरफ आएगी। ये अल्लाह की बेपया रहमतें ही हैं कि वो अपने बंदों का ख्याल करता है बिना किसी तफरीक के, कोई उसे माने या ना माने। जो चीज़ें नेचर में उसने फैलाई हुई है ना, हवा है, पानी है, रोशनी है, शिफा है,
زندگی ہے، یہ ساری چیزیں اس نے عام کر رکھی ہیں تمام مخلوق کے لیے. تو یہ اس کی رحمت کا ہی مظہر ہے سب چیزیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ رحمت ہم کیسے حاصل کریں. جو اللہ کی رحمت پھیلی ہوئی ہے، تو اب ہمیں اللہ کی رحمت کی صفت کے قریب تر ہونا ہے. یہ تمام چیزیں جو اللہ نے پھیلائی ہوئی ہیں، اگر وہ ہمیں حاصل ہیں تو وہ ہمیں لوگوں میں بنا کسی ایکسپلائٹیشن، بنا کسی تفریق اور بنا کسی خود غرضی کے بانٹنی ہے، تب وہ ہمیں بڑھ کر ملیں گی. یہ کیونکہ اسلام کا اصول ہے کہ جو آپ بانٹیں گے اللہ کی راہ میں، اللہ اپنی شان کے مطابق اسے بڑھا کے دیں گے. ہم لوگوں کے لیے رحمت بن جائیں، ان کی زندگی آسان کر دیں، ان کے بوجھ اور توق اتار دیں بنا کسی لالچ اور معاوضے کے، تو صرف اور صرف اللہ کے لیے، تو اللہ اپنی شان کے مطابق ہمیں بڑھا کے دیتا ہے. اللہ نے جب اپنے بندوں پر خیر کا ارادہ کیا، برکتوں کا ارادہ کیا، یہ اس کی رحمت بے پایا. بے شک یہ تمام لوگ اس میں آتے ہیں. اصل میں ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمانوں والا تم پر رحم کرے گا. بہت مشہور حدیث ہے. اس میں کہیں مسلمان کا ذکر نہیں ہے، مخلوق کا ذکر ہے. تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اب آپ جتنا اس کے کنبے کے لیے نفع بخش ہوں گے، آپ خود دیکھیں نا، آپ کے اپنے بچوں کے کوئی بھی کام کرا دیں ان کے ایجوکیشن سے متعلق، ان کے فیوچر سے متعلق، ان کی صحت سے متعلق، تو آپ اندر تھینکفل فیلنگ، اس سے عجیب و غریب انسیت، ایک قربت محسوس کرتے ہیں. یہی اللہ کا معاملہ ہے. جب اللہ کہتا ہے تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، الخلق وعیال، ہاں، تو ہم جتنے نفع بخش اللہ کے کنبے کے لیے ہوں گے اتنا ہی. اصل میں بات یہ ہے نا، یہ رحمت جو ہے یہ اللہ کی ایسی صفت ہے، اور یہ اس نے انسانوں میں ہی بانٹی ہے. مومن کو نفع بخش ہونا ہی ہونا ہے. رحمت کبھی چھپائی نہیں جا سکتی. آپ پرفیوم کی دکان پہ چلے جائیں اور تمام بوتلوں کو سیل کر دیں بہت اچھے سے، اس کے بعد بھی خوشبو آئے گی. یہ ہے رحمت. جیسے خوشبو کو چھپایا نہیں جا سکتا، ایسے ہی مومن کی رحمت کو چھپایا نہیں جا سکتا. بالکل مجاز صاحب، جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، پھر آپ نے اس حدیث کا بھی حوالہ دیا کہ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، کہ زمین پر جو ہے، اب اس میں دیکھیے کہ ایک چیٹی بھی ہے، ہر ذی روح اس میں شامل ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنگل میں گئے تو دیکھا کہ ایک اونٹ جو ہے وہ بلبلانے لگا، رونے لگا، اپنے مالک کی شکایت کرنے لگا کہ وہ مجھے بھوکا رکھتا ہے. تو رسول پاک کو جب رحمت اللہ عالمین تمام لوگوں کے لیے بنایا، تو اسی طرح اللہ نے اپنی رحمت کو بھی صرف انسانوں کے ساتھ مخصوص نہیں کیا، اس میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. سب چیزیں تو حدیث سے ثابت ہے نا. دیکھو آپ، ایک بڑھیا ہے، اس نے بلی کو باندھے رکھا، نہ خود کھانے کو دیا، حدیث میں آتے ہیں پورا واقعہ، اور نہ اسے کھلا چھوڑا کہ وہ کیڑے مکوڑے کھا کے اپنا پیٹ بھر لیتی ہے اور وہ مر گئی. تو اس حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ تمام تر میدوں پہ تمہیں جو ہے وہ رحمت شفقت کرنی ہے. اس بڑھیا کو اللہ رب العزت نے عذاب دیا اس وجہ سے. ایک فاحشہ عورت کہیں سے گزر رہی ہے، دیکھا کہ کتا کوئی تڑپ رہا ہے، اپنے جوتے میں جراب میں پانی بھر کے کنویں سے اسے لا کے پانی پلایا، اسے بخش دیا گیا. اتنے بڑے گناہ اس کے. تو صرف اور صرف اس کی رحمت کی جو اس کے اندر صفت تھی، جو اس کے دل میں رحم تھا. اصل میں بات یہ ہے نا، حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں سختی پیدا ہو گئی اور جن میں رحم نہیں ہے، انہیں کل خیر سے محروم کر دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت حسن اور حسین کو چوم رہے تھے، تو وہاں ایک اور صحابی بیٹھے تھے. کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ میں بچوں کو چوم رہا، کہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو آج تک کسی کو نہیں چوما. تب حضور نے یہ بات کہی تھی کہ جس کے دل میں رحم نہیں ہے اسے کل خیر سے محروم کر دیا گیا. تو اس لیے رحم، دوسروں پہ ترس آنا، دوسروں پہ شفقت کا مظاہرہ کرنا، یہ ساری چیزیں رحمت کا مظہر ہیں. اور یہ تبھی ملیں گی جب آپ لوگوں کو دیں گے، پلٹ کے پھر اللہ اپنی شان کے مطابق آپ کو دے گا. ابھی آپ نے حوالہ دیا اس واقعے کا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے دلوں میں سختی ہوتی ہے، یا وہ محبت کا اظہار نہیں کرتے، یا ان کے دلوں میں لوگوں کے لیے یا کسی ذی روح کے لیے رحم کا جذبہ نہیں پنپتا، نہیں ابھرتا. یہ دل کیسے ہوتے ہیں مجاز؟ ہاں، یہ سوال میرے سے بھی لوگ کرتے ہیں، اور یہ ایک چھوٹی سی حدیث سے بالکل حل ہو جاتا ہے معاملہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی تو حضور نے کہا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے، اور تم جو مسکین لوگ ہوتے ہیں، یتیم لوگ ہوتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلایا کرو، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھا کرو، اور مسکینوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا کرو، انہیں کھانا کھلایا کرو. تو یہ بہت آسان ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث سے بات بھی ثابت ہے، اگر آپ سلام میں پہل کریں گے تب بھی آپ کے دل کی سختی اور اندر جو کسی قسم کا کبر ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے ان چیزوں کو، اپنے دل کی سختی ختم کرنے کے لیے اور رحمت پانے کے لیے، آپ یہ دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا، انہیں رحمت بنا کے بھیجا گیا، ان کے ساتھ رحمت کا کلام بھیجا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کہتے ہیں پیر پہ پیر رکھنے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا بھی رحمت ہے. آپ یہ دیکھیں جو کلام وہ لے کے آئے ہیں، قرآن پاک کو اللہ نے رحمت کا کلام کہا قرآن میں خود. اب رحمت کے کلام کی پیروی کرنا، ایک تو اس کی تلاوت،
طے کر کے تلاوت کی جائے، پھر اس کا ترجمہ پڑھنا جس سے کہ ہمیں پتہ لگے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، پھر اس میں غور و فکر کہ اللہ نے کیوں ہمیں بنایا ہے، کیوں کلام اتارا، کیا وجہ ہے، اس کے بعد ہمارا کیا ہونا ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اسی پہ عمل کرنا کہ ہماری زندگی قرآن پہ عمل کر کے آسان ہو جائے گی. پھر اسے پھیلانا، جو اللہ کی مخلوق ہے جن تک بات نہیں پہنچ رہی، پیغام نہیں پہنچ رہا، وہاں اللہ کا پیغام پہنچانا. یہ سب رحمت کا باعث بنیں گے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور ان پہ عمل کریں. صرف باتوں سے کچھ ہی نہیں ہوتا، اصل میں بولنا تو کم ہے، کرنا زیادہ ہے. چلتے پھرتے آپ صحابہ اکرام کی طرح سے جو ان کے اندر صفات تھی وہ آپ کے اندر آنی چاہیے، تب ہے بات. بالکل. مجاز صاحب پھر وہی واقعہ یاد آ رہا ہے جو کہ کئی بار جو ہے وہ سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، کہ ایک نابینا عورت تھی، حضرت عمر بن خطاب ان کے پاس جاتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتے ہیں کہ اماں بڑی بھلی چنگی بیٹھی ہوئی ہو، خوش باش ہو، تمہیں نظر تو آتا نہیں ہے، اور یہ نابینا ہو، بوڑھی ہو، تمہارے آس پاس بھی کوئی نہیں ہے، گھر بھی صاف ستھرا ہے، برتن میں پانی بھی رکھا ہوا ہے، کپڑے بھی تم نے صاف ستھرے پہن رکھے ہیں، تو کون تمہاری خدمت کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے جو روزانہ آتا ہے منہ اندھیرے اور آ کر میرے کام کر جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان سے کچھ بات کہتی، حضرت عمر فاروق اس سے اپنا انٹروڈکشن اس انداز میں کرواتے ہیں کہ میں ہوں، میں عمر بن خطاب ہوں. جب وہ بڑھیا دریافت کرتی ہے کہ اے شخص کون ہو تم، تو وہ کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب ہوں. تو وہ کہتے ہیں حضرت عمر کے جو شخص آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ بولے میں نے نام تو آج تک نہیں پوچھا، صرف اتنا پتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی کچھ آپ خدمت کا موقع دے دیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے وہی بہتر ہے. تم تو آتے کے ساتھ تم نے اپنا تعارف بھی کروایا اور یہ بھی بتا رہے ہو کہ میں کس کا بیٹا ہوں. اس شخص نے اتنے برسوں سے وہ میری خدمت کر رہا ہے، آج تک نہیں بتایا کہ وہ کون ہے. حضرت عمر فاروق اگلے دن منہ اندھیرے آتے ہیں اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی سے حضرت ابوبکر تشریف لا رہے ہیں اور ان کے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے جوتے بھی نہیں پہن رکھے. بولے کہ اس کی آواز سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں آ رہا ہوں، کس کی خدمت کے لیے آ رہا ہوں. ہاں یہ بنیادی تو آپ یہ دیکھیں کہ کیسا یہ جذبہ ہے جو ساری وہ تشہیر بھی نہیں چاہتا. رحمت للعالمین سے ان کے صحابہ میں اتری ہیں، وہی ہمیں اپنے اندر اتارنی ہے. یہ جو دنیا چل رہی ہے، کائنات چل رہی ہے، اللہ کے صفاتی نام ہیں. قرآن کہتا ہے تمام اچھے اچھے نام اللہ کے ہیں. جو بنیادی اللہ کے صفاتی نام ہیں وہ سب رحمت سے جڑے ہوئے ہیں. آج آپ کو یہ میں کلیئر کر دوں کہ جو اللہ کے نام قہار اور جبار ہیں وہ بھی رحمت کے ہی مظہر ہیں. آپ یہ دیکھیں، ویسے بظاہر دنیا میں لوگ انہیں سمجھتے ہیں کہ سخت نام ہے، لیکن اللہ نے اس کائنات کو جبر کے ساتھ چلایا ہے. جبار سے جبر بنا ہے. اللہ نے قانون طے کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ کے قانون نہیں بدلتے. اب اسی وجہ اگر یہ قانون نہ ہو تو تمام دنیا کے لوگ پاگل ہو جائیں. اسی قانون کے تحت جب کسان گیہوں بوتا ہے تو گیہوں پاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کسان گیہوں بونے کے بعد اور فکر مند ہو جائے کہ پتہ نہیں چنا نکل جائے یا کوئی اور اس میں چیز پیدا ہو جائے. اللہ نے قانون بنا دیا کہ گیہوں بو گے تو یہ سب جبر ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میرا جبر جو ہے وہ میرا قانون ہے اور یہ کبھی نہیں بدلتا. تو تمام اللہ کے صفاتی نام جو ہیں وہ اصل ان کی بنیاد رحمت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے جب اپنا کلام شروع کرایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم سے شروع کرو. اور جو پہلی صورت آئی ہے قرآن میں الحمد شریف، اس میں فوراً دوسری آیت میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں تمام اچھے کام شروع کرنے سے پہلے یہ حکم ہے کہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیے جائیں. تو یہ رحمان الرحیم کی جو صفت ہے اللہ کی، یہ جو نام ہے اللہ کے، اتنے زیادہ دہرائے گئے ہیں کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات فٹ ہو جائے. اگر لسٹ موومنٹ نہیں ہے صرف، اور غور و فکر کے ساتھ لوگ اللہ کا یہ صفاتی نام اپنے اندر زندگیوں میں دیکھیں تو اتنے دہرائے گئے ہیں کہ ہمارے دماغ میں فٹ ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی مین صفت جو ہے وہ رحمان الرحیم ہونا ہے، اور رحمت اس کی مین صفت. قارون زمین میں دھس رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور پکڑو. پہلے اس کے ٹخنوں تک پکڑا، پھر اس کے گھٹنوں تک، اور پھر اس کے سینے تک زمین نے جو ہے وہ اسے آ دبوچا، اور پھر وہ پورے کا پورا زمین میں دھس گیا. اور وہ بار بار حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے موسیٰ ابھی بھی معاف کر دو، ابھی بھی معاف کر دو. تو جب وہ پورا دھس گیا تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ تیرا دل بڑا مضبوط ہے، کتنی بار اس نے تجھے کہا کہ معاف کر دو، ابھی بھی چھوڑ دو مجھے. میری عزت اور جلال کی قسم اگر اس نے ایک بار بھی کہا ہوتا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دو، مجھے بخش دو، تو میں چھوڑ دیتا. یہ اللہ کی رحمت ہے. دو کالرز ہیں مجاز صاحب ہمارے ساتھ، ریاض بھائی اور سالار صاحب. سالار بھائی تھوڑا سا انتظار، پہلے ریاض صاحب آپ سے مخاطب میں فرمائیے کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی غازی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ اگر کوئی مسلم شراب پیتا ہے، یہ ہم نے سنا ہے کہ 40 دن وہ نماز نہیں پڑھ سکتا یا اس کی نماز نہیں لگے گی. ٹھیک ہے، یہ ایسا ہے؟ اگر ہے تو اگر نماز نہیں لگے گی
تو پھر انسان کو توبہ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے ریاض بھائی، تھوڑا سا اور میرا انتظار. دوسرا سوال ہے باجی جی جی جی، جیسے ہمارے مسلم عورتیں ہیں جی تو ان کو بیوٹی پارلر کا کام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ سوال بھی بہت اچھا ہے، تھوڑا سا انتظار. سالار بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. باجی ایک اپیل ہے اور ایک سوال ہے. اب پہلے اپیل بولتا ہوں، جیسے عید الاضحیٰ کا تہوار آ رہا ہے یعنی بقرعید آ رہی ہے، ہم بقرعید کے ٹائم پہ جو ہے تو قربانی دیتے ہیں یعنی جانور ذبح کرتے ہیں. تو بہت سے لوگ اس کو ویڈیو کیسٹ پہ ویڈیو بنا لیتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں. ہمیں تو اللہ نے فوٹو نکالنے سے بھی منع کیا ہے اسلام میں، پھر ہم ایسی ویڈیو بنا کے کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچا. ایسی میری جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان سے اپیل ہے کہ ایسا کام نہ کریں جو ہم اللہ کی نظروں میں گناہگار ہو جائے. بالکل اب صحیح. سوال یہ ہے باجی کہ جیسے ہم سو جاتے ہیں یعنی نیند میں ہر انسان جب سوتا ہے تو روح ہمارے شریر میں رہتی ہے یا باہر نکل جاتی ہے؟ کہ یہ سوال بھی بہت اچھا ہے اور آپ کا پیغام تو بہت ہی اچھا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ قربانی جب اللہ کی راہ میں پیش کی جا رہی ہے تو پھر اس میں اس طرح کا دکھاوا کیوں، تشہیر کیوں، یا کسی کی دل آزاری کیوں؟ تو سالار بھائی کا جو پیغام ہے وہ تمام ناظرین کی خدمت میں ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پر غور و فکر بھی کریں گے، عمل بھی کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. کچھ سوالات آج کے ہیں اور کچھ سوالات ہمارے پاس کل کے محفوظ ہیں. تو پہلے کل کے سوالات کا حق ادا کر لیتے ہیں. خاتون نے دریافت کیا تھا کہ اگر بچے کا پیشاب وغیرہ صاف کریں تو ایسی صورت میں کیا ان کا وضو جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے؟ نہیں، وضو ٹوٹنے کی علامتیں اور ہیں. اگر پیشاب ان کے جسم پہ لگ جاتا ہے تو اس حصے کو دھو لیں یا کپڑوں کو پاک کر لیں تو پاک ہو جائیں گی، وضو نہیں ٹوٹے گا اس سے. جی ایک سوال یورین انفیکشن سے متعلق تھا. ایک بہن نے دریافت کیا تھا کہ یورین انفیکشن کا کوئی علاج بتا دیجیے. ان کی شاید ہسبینڈ کو تھا. انہیں یہ چاہیے کہ کشتے شیری، کوٹ مٹی جو کہلاتی ہے، مہندی پتا اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں اور آدھا چمچ وہ اور آدھا چمچ شہد، صفوف شہد میں ملا کے وہ چاٹیں کھانے کے بعد تینوں ٹائم، اور 5 کاجو سفید سادے کاجو وہ روز انہیں دیں اور 3 انجیر نہار منہ دیں. اور اگر پیشاب میں جلن بھی ہوتی ہو تو 2 چھوٹی الائچی صبح شام کھائیں. انشاءاللہ انفیکشن ختم ہو جائے. 1000 بار یا وہاب اور 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ، 40 بار آیت کریمہ پڑھیں. انشاءاللہ 15-20 دن میں انفیکشن ختم ہو جائے. اگر بہت زیادہ پیشاب آتا ہو تو 5 دانے پستہ کے کھا لیں یا انار کا چھلکا پسوا کے رکھ لیں اور 1 چمچ انار کا چھلکا رات کو سوتے ہوئے سادے پانی سے کھا لیا جائے. جی شہناز اور چمن. شہناز صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ شہناز کا ہسبینڈ بول رہا ہوں، ڈاکٹر نوشاد. جی نوشاد بھائی فرمائیے. جی خیریت ہے؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں نوشاد بھائی؟ مجھے یہ کہنا تھا کہ حج جانے کی بڑی تمنا ہے، تو حج کے لیے کون سی ایسی دعا کرے جا جو ہے تمنا خواہش پوری ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد پوری کرے. مولانا صاحب سے کہ میرا بھائی ہے، اس کو ٹیسٹس میں سوجن آ رہی ہے، کافی 2.5-3 سال ہو گئے. کس جگہ پر سوجن بتائیں؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. چمن صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال ہے، میری بیٹی 17 سال کی ہے، اس کے سر میں پیچھے چوٹی جہاں سے باندھ کیا وہاں پہ درد ہوتا ہے اور اس کی دور کی نگاہ بھی کمزور ہے. چکر تو نہیں آتے؟ سوال ہے چکر تو نہیں آتے آپ کی بچی کو؟ چکر تو نہیں آتے؟ نہیں چکر نہیں آتے. ٹھیک ہے. میرا دوسرا سوال ہے کہ میرے شوہر کے درد ہے پہلے کے پاس معدے سے، بہت ان کی دوائیاں کری، انگریزی دوائی بہت کری اور اس کی کر رہے ہیں ایلوپیتھک کی، لیکن ان کے درد ہے. اور پہلے تو ان کے سینے میں بہت جلن ہو جاتی تھی، کہتے تھے کہ ایسا گرم لگتا ہے. اور اب وہ تو صحیح ہے، اس کی 1 مہینہ ہو گیا دوا کر دے گے. ٹھیک ہے. اور فی الحال آپ بتا رہی ہیں کہ ان کے معدے میں درد ہے؟ نہیں، جیسے معدے کے پاس نہیں، معدے کے پاس درد ہے. ٹھیک درد کا رہتا ہے. ٹھیک ہے. جی مجھا صاحب، یہ جو ان کے سینے میں درد رہتا ہے اس کے لیے تو انہیں لسوڑے پسوا کے رکھ لینے چاہیے. لسوڑے ایک بیج ٹائپ آتے ہیں سوکھے ہوئے، انہیں پسوا کے رکھ لیں. آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں اور 3 منقع صبح شام لیں اور شہد پئیں گرم پانی میں صبح شام. 1 چمچ سبگول کی بھسی ہفتے میں 5 دن سادے پانی سے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ساری جلن اور درد سب ختم ہو جائے گا. اور یا سلام یا اللہ 300 بار کم سے کم پڑھیں.
इंशाल्लाह दर्द खत्म हो जाएगा। बच्ची के सर के पिछले हिस्से में दर्द है, उम्र 17 साल है और दूर की नजर भी कमजोर है। हाँ, उन्हें एक तो गर्दन की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो सर्वाइकल की एक्सरसाइज हैं वो किसी डॉक्टर से समझ लें, और 3 इंजीर निहारमू खाएं और 1 चम्मच शहद गर्म पानी में सुबह शाम, और या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह उस जगह हाथ रख के पढ़ें जहाँ पे दर्द होता है, तो इंशाल्लाह ताला उनके सर का दर्द खत्म हो जाएगा। जी, हज पर जाने की तमन्ना है, दुआ किस तरह की जाए? सिर्फ और सिर्फ इनकिसारी के साथ अपने अल्लाह के आगे कि अल्लाह ऐसी हैसियत कर दे, ऐसे हालात कर दे, ऐसी सेहत कर दे, क्योंकि हम हज में अल्लाह के मेहमान होते हैं। जब तक मेजबान न बुलाए तो मेहमान को जाना ठीक नहीं। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तू बुला ले। बस जब अल्लाह बुलाने पर आता है, आपकी इनकिसारी और आजिज़ी की दुआ अल्लाह तक पहुंचती है, हो सकता है इंशाल्लाह इस साल या अगले साल फैसला हो जाए पहुंचे। सूजन बताइए उन्होंने उनके भाई। हाँ, सूजन उनकी टेस्टिस पे है, तो उसके लिए उन्हें 3 तो इंजीर निहारमू खानी चाहिए, और कस्ते शीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है, मेहंदी पत्ता और चूर्ण, वो कलौंजी पिसवा के रख लें, और आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम लें। तेज गर्म पानी पिए सुबह शाम, 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम, घूंट घूंट करके, खोलता हुआ पानी जैसे चाय पीते हैं। और या वहाब 1000 बार, और या सलाम या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, इंशाल्लाह सूजन सारी उतर जाएगी। जी, रियाज साहब का सवाल जो है वो शराब से मुतालिक है कि अगर एक शख्स शराब पीता है तो लोग कहते हैं कि 40 दिन तक वो नमाज के करीब भी न जाए, नमाज उसकी कबूल नहीं होती, अगर वो पढ़ता भी है तो वो नमाज कबूल नहीं होती। दूसरी बात ये कि अगर शराब से तौबा की जाए तो किस तरह तौबा करें? तो अज़्म है, अपने अंदर तौबा का जज्बा होना चाहिए। और नशे का मामला तो ये है ना कि हो सकता है नमाज ही उसे नशे से रोक दे, तो 40 दिन वाला मामला हुजूर ने तो फरमाया नहीं इस तरह का मामला। नशे से जब बाहर हो तब नमाज के करीब जा सकते हैं, नमाजें अपनी जारी रखें, कबूलियत तो अल्लाह के हाथ है, इंशाल्लाह अल्लाह कबूल कर लेंगे। बस नमाजों के बाद तड़पें अल्लाह के आगे कि अल्लाह मेरे अंदर ऐसी कैफियत पैदा कर दे कि मुझे शराब की तलब ही हासिल ना हो। और दूसरा काम ये करें कि एक तो इन्ना रब्बी गफूर रहीम एक तस्वीर, और उनके घर वालों को ये चाहिए कि 5 पत्ती ज़ाफ़रान की दूध में उन्हें सुबह शाम दें, काले तिल पिसवा के रख लें, 1 चम्मच काले तिल सुबह शाम उसी दूध से दे दें, इंशाल्लाह नशा उनका छूटना शुरू हो जाएगा। और अंदर आज़म करें। असल तो चीज़ ये है कि जब तक वो नहीं चाहेंगे जब तक कोई नहीं छुड़ा सकता। और शराब की हालत में तो नमाज होती ही नहीं। शराब की हालत में नशे से निकलने के बाद, कुरान कहता है ना, ला तक़रबु सलात व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब भी ना जाओ। तो मकसद मैंने वही बताया है कि जब नशे में ना हो और उस टाइम नमाजें पढ़ें और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं, इंशाल्लाह 2 नफिल में काम हो जाएगा अगर इनके अंदर की तड़प हो। इंशाल्लाह। यास्मीन साहब फरमाइए, सवाल क्या है? कल मैंने एक सवाल की थी, मेरे शोहर को नींद में पैर में झटके लगते, तो आपने बताए थे कि शहद और मुनाका जी शहद और मुनाका देने के लिए बोले थे, लेकिन मेरे शोहर को शुगर भी है, तो क्या ये दे सकते? नहीं दे सकते। नहीं। ठीक, दूसरी चीज बताइए। ठीक है, अताउल्लाह साहब आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि ये कुर्बानी का वक्त जो है ना, 10 दिन जो है बाल नहीं काटना, नाखून नहीं काटना, ये है, ऐसा है क्या? ठीक है, ऐसा है क्या? जी, हुजूर ने एक सहाबी को ये बात फरमाई थी, तो मतलब जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, मुबाह है। अगर कोई करेगा इस वजह से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बताया था, तो इंशाल्लाह उसे बहुत अजर मिलेगा। कोई अगर नहीं करता है तो गुनाह कोई नहीं है इस तरह का कि बहुत ज्यादा शिद्दत का मामला हो कोई, लेकिन करना बहुत सवाब है। जी, नींद में जैसे उन्होंने बताया झटके लगते हैं, तो उनको डायबिटीज है, ऐसे में वो शहद इस्तेमाल कर सकते हैं? शहद फिर 1 चम्मच इस्तेमाल करें सिर्फ गर्म पानी में रात को सोते हुए, और मुनक्का भी 5 की जगह 3 कर दें, और उसके लिए शुगर की दवाई खुद लें, या फिर एलवा एक चीज आती है वो 2 चने के बराबर सुबह शाम खाएं, और कस्ते शीरी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी पिसवा के रख लें, और आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम वो दें। और 3 भिंडी बीच में से कट करके, ऊपर नीचे से काट के बीच में उसमें कट लगा के 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, और सुबह को उसी पानी में उन्हें भिंडियों को निचोड़ कर वो पानी पी लें। शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, और ये 2 चीजें जो मैंने बताई है, मुनक्का और शहद, नुकसान नहीं देगा फिर इंशाल्लाह। शमीम भाई फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। जी, मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, मैं ये जानना चाह रहा था, मेरी एक 6 साल की बेटी है और 4 साल का बेटा है। ये दोनों अक्सर रात में सोते सोते में चौंक जाया करते हैं, तो ठीक है, क्यों चौंकते हैं? ठीक, कोई दुआ बता दीजिए मौलाना, या कुछ। ठीक है, वकील भाई आप बताएं। बहुत शुक्रिया शमीम साहब, थोड़ा सा इंतजार, इंशाल्लाह आपके सवाल की तरफ भी आएंगे। वकील भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? हाँ जी, नस का प्रॉब्लम है और सूजन होता है जी। हाँ,
सूजन हो जाता है पूरे पैर में और नस का प्रॉब्लम है। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। उससे पहले रियाज भाई का जो सवाल था वो ये भी था कि खवातीन क्या ब्यूटी पार्लर में काम कर सकती हैं? हाँ, असल में सिर्फ उसमें अगर लेडीज आती हों तो कोई हरज नहीं है, क्योंकि इस्लाम जो है वो इस तरह की अपनी जीनत से नहीं रोकता। अगर अपने हस्बैंड के लिए औरत जीनत करे तो कोई हरज नहीं है, लेकिन मर्दों का खुलत मुलत ना हो तो बिल्कुल जायज़ है। और अपने घर में खोलने कोई ब्यूटी पार्लर जिससे कि बाहर भी जाना ना पड़े, बेपर्दगी ना हो, तो कोई हरज नहीं है इसमें। ठीक है। सालार भाई का सवाल ये है कि नींद की हालत में रूह कहाँ जाती है? हाँ, कुरान ये बताता है हमें कि नींद की हालत में इंसान की रूह निकल के आसमानों में चली जाती है और जिस्म और नफ्स जो है वो रह जाता है। और जब कभी वो जागता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन रूहों को लौटा देता है जिन इंसानों को उसने जिंदा रखना होता है, और जिन इंसानों को उसने हमेशा की मौत दे दी होती है उन रूहों को अपने पास रोक लेता है। ये कुरान की आयत है। इसलिए नींद को आधी मौत भी कहते हैं। जी, इसीलिए आधी मौत। दो कॉलर्स हैं हमारे साथ। रेहाना साहिबा, आपसे पहले शरीफ भाई से मुखातिब है। फरमाइए शरीफ भाई, सवाल क्या है? शरीफ भाई हमें सुन पा रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई। अरे ये हमारी वाइफ है, इनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, सुन लीजिए जरा इनसे। जी फरमाइए बहन, क्या बात है, क्या मसला है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तबीयत बहुत खराब रहती है, कहीं सर में दर्द है। हेलो। जी, पूरी बात मुकम्मल कीजिए अपनी। हाँ, तबीयत नहीं सही रहती है, 12 के 12 महीने तबीयत खराब रहती है मेरी। क्या होता है? जी, क्या होता है आपको? अपने सर में दर्द का जिक्र किया, इसके अलावा क्या तबीयत खराब रहती है? सर में दर्द रहती है, चक्कर बहुत आता है, गैस रहती है और पीठ में दर्द, जलन बहुत रहती है। शुगर तो नहीं है? शुगर तो नहीं है बहन आपको? शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर उगर कुछ नहीं है। मोशन ठीक है? मोशन। अच्छा, ये बताइए कब्ज की शिकायत तो नहीं है? हाँ, कब्ज की शिकायत है। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। रेहाना बहन, आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये सवाल है कि जैसे हमारे कंपाउंड में ना एक कुत्ता है, वो कुत्ता जैसा बहुत रोता है, तो इन्हें जैसे बोलते कुत्ते का रोना अच्छा नहीं होता, तो हम जब वो रोता है तो हम ला हौला वाला कुव्वता ये पढ़ते हैं। तो मैं चाहती हूँ क्या और कोई दुआ है क्या जो मौलाना साहब बता सके? ठीक है, जरूर बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। 4 सवालात हैं हमारे पास। शमीम भाई के 2 बच्चे हैं, 6 साल की बच्ची है, 4 साल का बच्चा है, दोनों नींद में चौंक जाते हैं। हाँ, एक तो उन्हें अपने बच्चों को रात को सोते हुए 3 मुनक्का देनी चाहिए, दोनों ही बच्चों को, और वो या उनकी वाइफ ये करें कि 1 बार आयतल कुर्सी और 7 बार सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, बिस्मिल्लाह के साथ, और 5 बार सूरह फलक और 6 बार सूरह नास, ये पढ़ के अपने हाथों में फूंक मारें, उनके जिस्मों पे फेर दें। अगर इतने बड़े बच्चों को याद हो नहीं ये सूरतें तो उन्हें खुद पढ़ने के लिए कहें और उनके अपने हाथों में फूंक मार के जिस्म पे फेर दें, नहीं तो ये इनके पेरेंट्स कर दें, इंशाल्लाह बिल्कुल चौंकना बंद हो जाएगा। मुनक्का जरूर दें उन्हें। वकील साहब के पैरों में सूजन है, नस का प्रॉब्लम है जैसे वो बता रहे हैं। हाँ, उनको ये चाहिए कि अगर उन्हें शुगर ना हो तो 3 इंजीर रात को जैतून के तेल में भिगो दें और सुबह को खा लें, और कस्ते शीरी, कूट मिट्टी जो कहलाती है, मेहंदी पत्ता और कलौंजी बराबर मिकदार में पिसवा के रखें और आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम लें। तेज गर्म पानी का गिलास पिए, 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम। 1 चम्मच शहद गर्म पानी में सुबह शाम। या सलाम, या मोमिन, या अल्लाह 300 बार, या रहमान, या रहीम, या करीम 300 बार, और 40 बार ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाह इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इंशाअल्लाह बरामद हो जाएगा इंशाअल्लाह। शरीफ साहब की अहलिया का मसला ये है कि उनके सर में दर्द है, उनके कब्ज की शिकायत है, सीने में जलन है, बदहजमी है। जी, उनको ये चाहिए कि एक तो जैतून का तेल और कलौंजी का तेल बराबर मिकदार में किसी ड्रॉपर में भर के रख लें और 1 बूंद नाक में डालें दिन में 2 बार, सुबह शाम, और 3 इंजीर सुबह को निहार मुंह खाएं। अगर दांत वगैरह कुछ खराब हो तो रात को भिगो दें, वो सुबह तक मुलायम हो जाती है। निहार मुंह 3 इंजीर खाना शुरू कर दें, और कस्ते शीरी, मेहंदी पत्ता, कलौंजी पिसवा के रखें, आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम लें। जौ का दलिया कुटवा के रख लें, रात को 2 चम्मच दलिया पानी में भिगो दें, सुबह को उसे पानी में ही पका के उसमें ऊपर से दूध और शहद मिला के खाएं, तो सारी एसिडिटी, सारी जलन सब खत्म हो जाएगी और सेहत उनकी ठीक हो जाएगी। कब्ज के लिए अगर बहुत ज्यादा कब्ज हो तो 2 चम्मच अरंडी का तेल, जो कॉस्टर ऑयल कहलाता है इंग्लिश में, वो रात को पीना शुरू करें। पहले दिन 4 चम्मच पी लें, उसके बाद 2 चम्मच शुरू कर दें, इंशाअल्लाह ताला उनका कब्ज भी टूट जाएगा इंशाअल्लाह। तस्बीह उनकी जो है वो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 बार,
یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار اور 100 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جی مہناز صاحبہ فرمائیے۔ ہیلو باجی۔ جی مہناز صاحبہ فرمائیے، استقبال ہے آپ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب میرے پیر میں بہت تکلیف ہے باجی، میں بہت پریشان ہوں، کم سے کم مجھے کئی مہینے ہو گئے پیر کے گھٹنے سے، میں بیٹھ نہیں پاتی ہوں گھٹنے میں اور چل نہیں پاتی ہوں، نماز پڑھنے میں مجھے دقت ہوتی ہے باجی۔ اچھا یہ بتائیے آپ کو وزن کتنا ہے مہناز؟ میرا وزن ہے 72-73۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کی عمر اور ہائٹ کیا ہے؟ میری عمر ہے 40 جی اور ہائٹ 5 فٹ۔ ٹھیک ہے، امرین آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 2.5 مہینہ ہو گیا، مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، میری دوا بھی چل رہی ہے، ابھی تک ٹھیک نہیں ہو پا رہا۔ ہمیں بھی فرسٹ ایئر کی پڑھائی بھی شروع ہو گئی ہے، اب میں کیسے پڑھائی کروں، کالج بھی نہیں جا پا رہی۔ اچھا آپ یہ بتائیے ابرین، آپ کو کیا پریشانی تھی؟ آپ نے بتایا آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، کیا بیماری ہوئی تھی؟ ٹائیفائڈ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے لیکن مکمل طور پر امرین کیسے صحت مند ہو جائیے، آپ سے جانتے ہیں مجاز صاحب۔ جی انہیں چاہیے کہ کستے شیری جو ہے وہ پسوا کے رکھیں اور آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں، 2 چٹکی کے قریب، اور 5 منقع صبح شام، جس سے کہ ان کا بخار اندر سے ہڈیوں سے باہر آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ، اور اپنی پڑھائی کنٹینیو کرنے کے لیے 100 بار ربی زدنی علما، جس سے کہ اس کمزوری کے بعد بھی ان کا علم جو ہے وہ ان کے ذہن میں محفوظ رہے اور اللہ حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ مہناز صاحبہ نے بتایا ان کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، انہیں چاہیے کہ ایک تو ہلدی والا دودھ پئیں رات کو سوتے ہوئے، اور مہندی پتا کوٹ مٹی اور کلونجی پسوا کے رکھیں 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم، اور 1 چمچ شہد اور 2 چمچ سیب کا سرکہ 1 گلاس گرم پانی میں صبح شام پیئیں، انشاءاللہ تعالیٰ گھٹنوں کا درد بالکل ختم ہو جائے گا۔ یا سلام یا اللہ 300 بار۔ ایک لگانے کی دوا بھی بنا لیں، 1 چمچ ہلدی پسی ہوئی، 1 چمچ چینی پسی ہوئی، اور اس میں آدھا چمچ چونا جو پان میں عورتیں کھاتی ہیں، پوڑی آتی ہیں، وہ تینوں چیزیں ملا کے پانی ڈال کے پیسٹ بنا لیں، اور اس کا لیپ کر کے اوپر سے سفید پٹی گھٹنے میں باندھ کے اور سو جائیں۔ 5-6 دن میں انشاءاللہ ان کے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فوزیہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار، ذاکر بھائی سوال بتائیے۔ شوگر کے لیے شوگر کا ٹائپ 1 انسولین پہ ڈیپینڈیبل ہوں جی، اس کے لیے انسولین ختم ہو کے گولی پر آنے کے لیے کچھ دعا وغیرہ بتائیے نا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ فوزیہ آپ بتائیے۔ سست ہوتا ہے، پھر کی چکر آتی ہے، پھر نمک کا پانی بہت کم ہوتا ہے۔ ذرا ٹھہریے، شروع سے بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ پھر کی چکر ہے۔ کسے چکر آتے ہیں؟ مجھے۔ آپ کو چکر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد؟ ہاں چکر آتے ہیں، پھر 3 دن سے بھی دوا لے رہی ہیں؟ نمک کا پانی پیے تو کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر معمولی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار آپ سے۔ جی آپ کے سوال سے پہلے ایک بہت اہم سوال یہ تھا کہ کتے کا رونا لوگ کہتے ہیں کہ نحس ہوتا ہے، اگر اس وقت لاہور پڑھی جائے، اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا جائے؟ کوئی حدیث نہیں ہے اس طرح کی، بس یہ تو حدیث ہے کہ یہ ایک وحشی جانور ہے، درندہ ہے، اسے اپنی بستیوں سے دور رکھو، یہ تو حضور کی حدیث ملتی ہے۔ لیکن رونا اسے کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، اس وجہ سے روتا ہے، کیا بات ہے، یا تو اسے کتے کو اس محلے سے ہٹوا دیں، کیونکہ خود حضور نے کہا کہ انہیں بستیوں سے دور رکھو۔ ویسے اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ملتی ہے، کتے کا رونا جو ہے وہ منحوست کی کوئی علامت ہے، تو اس لیے گھبرائیں نہ، اپنی حفاظت کے لیے انا ربی علی کل شیء حفیظ، انا ربی علی کل شیء حفیظ ایک تسبیح، اور باقی لاہور یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد رکھیں، انشاءاللہ اس کی کسی بھی شر سے محفوظ رہیں گی۔ جی فوزیہ صاحبہ کو چکر آ رہے ہیں 3 دن سے، جیسے انہوں نے بتایا کہ نمک کا پانی پیتی ہیں تو کچھ کم؟ ہاں ان کا بلڈ پریشر لو لگتا ہے مجھے، جس طرح سے بتا رہی ہیں، انہیں 5 منقع رات کو سوتے ہوئے، اور تیز گرم پانی 1 گلاس صبح 1 گلاس شام، 1 چٹکی کلونجی کھانے کے بعد دونوں ٹائم، اور دن میں کبھی بھی زیادہ کمزوری محسوس ہو، چکر سے آئیں تو 2 کیلے منگا کے کھا لیا کریں، اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 100 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھیں۔ ذاکر بھائی کو ڈائبٹیز ہے، جیسے انہوں نے کہا وہ انسولین لیتے ہیں، اب انسولین جو ہے وہ سے یہ دواؤں پر آ جائے، اس کے لیے کوئی دعا یا دوا؟ ہاں بالکل، ایک تو انہیں یہ چاہیے کہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور ایک ربی ادخلنی مدخلۃ صدقیوں والی جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی 80 نمبر آیت، اس کا ورد رکھیں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تیسرا کام یہ کریں کہ 3 بھنڈی رات کو اوپر نیچے سے کاٹ کے بیچ میں کٹ لگا کے چاقو سے بھگو دیں، 1 گلاس پانی میں ڈھک کے رکھ دیں، اور صبح کو ان بھنڈی کو اسی میں نچوڑ کر وہ پانی نہار منہ پی لیں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ ایک اندر جو ایک کڑوی سی دوا آتی ہے، اندر جو وہ دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جاتی ہے، بہت سستی ہے،
اسے پسوا کے اور اس میں تھوڑے سے برابر چنے ملا کے وہ پیس کے رکھ لیں کسی کانچ کے برتن میں, اور 1 چمچ صبح شام پانی سے کھائیں. اوپر سے 1-2 بادام کھا لیا کریں کیونکہ وہ بہت کڑوی ہوتی ہے. جو چنے پسوائیں گے وہ بھی چھلکے اتار کے اس میں پسوا لیں, جس سے کہ اس کا ذائقہ انہیں اچھا لگے, کڑوا کم ہو جائے. اور بعد میں 3 بادام کھا لیں. تصویر میں نے انہیں بتا دی. اور تیسرا کام یہ کریں کمزوری دور کرنے کے لیے کہ کستے شیری, مہندی پتہ اور کلوجی پسوا کے رکھیں اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی شوگر جو ہے 15 دن میں وہ دوائی پہ آ جائیں گے انسولین سے انشاءاللہ. حسنہ صاحب فرمائیے, سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. میرے 3 سوال ہے. میری چاچی ہے, وہ تھوڑا موٹاپا آ گیا ان کے, اور ہاتھ پیروں میں درد ہے, خالی ساختی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال, میرا سوال یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم سب گھر والے عمرہ کرنے گئے, اور وہاں پہ دیکھا میں نے کہ شاید کوئی زیارت ہے. ادھورا رہ گیا آپ کا خواب, نہیں سمجھ پائیں گے اور نہ اس کی مکمل تعبیر بتا پائیں گے مجاز صاحب جب تک کہ پورا خواب نہ سن لیں. خیر کوئی بات نہیں, آپ کا ایک سوال تو ہمارے پاس ہے. خیر النساء صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہے. ایک سوال ہے, میری لڑکی کی سر میں ڈینڈرف بہت ہوتا ہے. ہیلو جی جی ٹھیک ہے. دوسرا ڈینڈرف ہوتا ہے کہ پوری اسکن آئلی ہو جاتی ہے, چہرہ بھی, بال میں سے نکلتا ہی نہیں. میں بہت علاج کی, ڈاکٹر کا بھی علاج کیے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کو کھانا ہضم نہیں ہوتا اور گیس ہوتا ہے. ان کو یہ اینجیوپلاسٹک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ان کے شوہر کا مسئلہ پہلے لے رہے ہیں, کیا کیا جائے؟ ہاں تو انہیں جوں کا دلیا رات کو 2 چمچ جوں کا دلیا پانی میں بھگو دیں اور صبح کو پانی میں ہی پکا کے اسے اوپر سے اس میں دودھ اور شہد ملا کے تھوڑا تھوڑا, اور وہ ناشتے میں لیں. انشاءاللہ ان کی ایسیڈیٹی سب ختم ہو جائے گی. 1 چمچ اسبغول کی بھسی سادے پانی سے ہفتے میں 5 دن, 2 دن چھٹی کریں پھر 5 دن لے لیں. اور بہت زیادہ ایسیڈیٹی اگر اور زیادہ ہوتی ہو تو نیم کی چھال کا 1 بالش کے برابر ٹکڑا رات کو بھگو دیا اور صبح کو پانی پی لیا, اس میں پھر پانی ڈال دیا اور وہ رات کو پھر پی لیا, اور اس کے بعد وہ ٹکڑا پھینک دیا, فریش ٹکڑا بھگو دیا. نیم کی چھال بازار سے مل جاتی ہے. اور یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار اور یا وہاب 1000 بار پڑھیں. جو ان کی دل کی بیماری ہے انشاءاللہ اس پہ بھی بہت انہیں فائدہ. انشاءاللہ. شبانہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میری 2 بچیوں کی شادی ہوئی ہے, 6 مہینے ہوئے ہیں شادی کے لیے, اور ان کی ہے نا ساس نندے بہت زیادہ جادو ٹونے کرتی ہیں, پریشان کرتی ہیں, کھانے میں پینے میں ہر چیز میں پریشان کرتی ہیں. اور ہم نے خوب اچھی شادی کری ہے, ہر کچھ دیا ہے, گاڑی واڑی سب چیز دی ہے, مگر ان کے جادو ٹونوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دونوں کی شادی پریشانوں میں بہت زیادہ ہے. شبانہ صاحبہ یہ بتائیے دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی ہے؟ جی نہیں, علیحدہ علیحدہ کریے دونوں کی شادی, مگر دونوں کی ساس نندے بہت زیادہ پریشان کر رہی ہیں. لڑکوں کے دل میں محبت نہیں ہونے دیتی بالکل بھی. میری بچیاں روتی ہیں آن کے سسرال سے. کیا کیا جائے مجاز صاحب؟ تو انہیں یہ چاہیے کہ سورہ یونس ہے قرآن میں 10ویں سورت, اس کی 81 نمبر آیت کا ورد رکھیں, اور سورہ بقرہ ہفتے میں 1-2 بار ضرور پڑھ لیا کریں. اور یہ جادو جو ہے بنا اللہ کی مرضی کے نہیں ہوتا. اپنی 5 نمازیں درست رکھیں اور اللہ سے دعا کریں. انا ربی علی کل شیء حفیظ 1 تسبیح پڑھیں, اور ان لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کر دیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم برائی کو بھلائی سے ٹالو گے تو تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے. تو شروع میں اس طرح کا ہوتا ہے, آپس میں جلسی کی وجہ سے عورتوں کا تھوڑا سا جو ہے وہ کمزوری ہوتی ہے اندر, تو اس وجہ سے ایک دوسرے سے جلتی بھی ہیں زیادہ ہی. تو لیکن انہیں پازیٹیو وے میں انہیں لیں, اپنی نندوں کو اپنی بہنیں سمجھیں اور اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھیں, اور کسی طرح کا کوئی الزام نہ لگائیں. جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لیں کسی پہ جادو کا الزام لگانا, یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑا بہتان ہے, اور جادو اللہ کی مرضی کے بنا ہو نہیں سکتا, یہ گارنٹی ہے. تو اپنی حفاظت کے لیے پڑھتی رہیں سورہ بقرہ بھی اور ان ربی علی کل شیء حفیظ بھی, اور جو میں نے آیت بتائی ہے سورہ یونس کی 81 نمبر آیت. انشاءاللہ جادو کا اثر ان پہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. بالوں میں خشکی کے لیے کوئی سر میں کافور اور ناریل کا تیل, کافور اور ناریل کا تیل گرم کر کے اور کسی ڈبے میں بھر کے رکھ لیں, اور رات کو سوتے اس بچی کی مالش کریں روز, اور صبح کو نہانے کے بعد ہلکا سا ناریل کا تیل سر میں مل لیا کریں, اور چاندی کا فرق اسے بچی کو کھلائیں جس سے اس کا ڈینڈرف ختم ہو. اور کستے شیری پسوا کے رکھ لیں, 1 چٹکی کستے شیری کھانے کے بعد 3 ٹائم, اور 1 تسبیح سے یا رحمان یا رحیم یا اللہ کی یاد کرا دیں, انشاءاللہ سب ڈینڈرف ختم ہو جائے. جی آخری سوال حسینہ صاحبہ کا ہے کہ ان کی چچی کا وزن بہت زیادہ ہے اور ان کے ہاتھ پیروں میں درد رہتا ہے. ہاں ان کو یا سلام یا اللہ 300 بار, اور ایک کام یہ کریں وہ کہ 2 چمچ زیرہ رات کو بھگو دیں
اور صبح کو اسے پانی میں پکا کے اچھی طرح سے 1 گلاس پانی جب پک کے کم رہ جائے تو چھان کے زیرہ جو ہے وہ چبا لیں اور وہ پانی پی لیں. اور کلونجی جو ہے 100 گرام کلونجی، 100 گرام میتھی بیج اور 5 گرام ہینگ یہ پسوا کے رکھ لیں گھر میں، اور آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. تیز گرم پانی کا گلاس 3 ٹائم گھر میں کم سے کم، کھولتا ہوا پانی 1 گلاس صبح، 1 گلاس دوپہر، 1 گلاس شام، گھونٹ گھونٹ کر کے جیسے چائے پیتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وزن ان کا 1 مہینے میں کم سے کم 2-3 کلو کم. بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. جزاک اللہ. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی.